बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आपने सैयदना बिलाल हबशी इमाम आशिक़ां जो थे उनके दो जो थे प्रोग्राम हमारे देखे, और ये किस बार आज तीसरा प्रोग्राम है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जज्बे का कोई मादी वजूद होता तो उसका नाम सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होता। आज मैं जो वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, ये हैरान कुन वाक़या है और आपने कभी ये सुना नहीं होगा, और ईमान अफरोज़ वाक़या है। इस वाक़या के रावी है ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा हसन निज़ामी बड़े सग़ीर के बहुत बड़े सहाफ़ी भी थे, मजहबी रहनुमा भी थे हमारे प्री पार्टीशन जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के सिलसिले के ये सयादा नशीनों में से भी थे। और ख्वाजा साहब का बड़ा नाम था, बड़े कमाल के बाअदब थे, और अल्लामा इकबाल से इनकी बड़ी दोस्ती भी रही। ख्वाजा हसन निज़ामी कहते हैं कि 1911 जुलाई का महीना था और मैं दमिश्क गया हुआ था सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और शेख अकबर मोइनुद्दीन इब्न अरबी, और वहाँ तो आपको पता है औलिया के मज़ारात। तो कहते हैं कि सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, इन सब के मज़ारात की नीयत से मैं वहाँ गया हुआ था। और दमिश्क के दारुस सुरूर होटल जो है वहाँ पे मैं दिमश्क का जो होटल था उसमें मैं ठहरा हुआ था। तो कहते हैं कि एक हिजाज़ का अखबार नवीस था, जर्नलिस्ट, जो मेरा दोस्त था, वो भी उसी होटल में ठहरा हुआ था। उन दिनों वो एक अखबार निकालता था सऊदी अरेबिया से जिसका नाम एजाज़ था। उस वक्त हिजाज़ था ना, बाद में सऊदी अरेबिया बना है। तो एजाज़ नामी अखबार भी उसने जारी किया हुआ था। वो कहते हैं कि बैठे हुए थे, गुफ्तगू शुरू हो गई, तो उसने मुझे कहा, मेरे दोस्त ने, जर्नलिस्ट ने, कि यार अखबार नवीसी जो है ना, ये नए दौर का हथियार है। जैसे हम कहते हैं ना मीडिया आज के दौर की, वो जो एक चौथी रियासत की ताकत है, उसका जो है चौथा हिस्सा है। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो इस दौर में दिलों को फ़तह करने के लिए जो है ना ये हथियार सबसे बड़ा, ये अब तलवार और बंदूक नहीं रही पुराने ज़मानों की तरह, ये जो है कलम है और ये जर्नलिज़म है, बहुत ज़बरदस्त है ये। अलबत्ता पुराने ज़माने के जो उन्होंने कहा कि हथियार होते थे ना, दुआ मोमिन का हथियार है, और अमल जो मुख्तलिफ़ अमाल मुख्तलिफ़ वज़ाइफ थे, उन्होंने कहा वो भी हथियार जो है वो बहुत सबसे बढ़कर है। लेकिन मेरा कुछ अरसा पहले ये मेरे अकायद मुतज़लज़ल हो गए थे। मैंने वेस्टर्न की जो किताबें थी उनको पढ़ा, और मिस्र के लोगों ने जो तर्जुमे किए थे वो मैंने पढ़े। तो उसकी वजह से मेरे जो थे वो अकायद दुरुस्त नहीं रहे थे। लेकिन कहने लगे कि फिर मेरे अकायद यकायक बदले, और मेरा अक़ीदा पुख्ता इस पे हो गया कि ये जो दुआएं होती हैं, ये जो अमाल होते हैं, ये जो वज़ाइफ होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा तासीर होती है। तो कहते हैं उन्होंने सुनाया, उसने कहा कि मेरे साथ ये मामला था कि मेरी आलिया जो थी वो बेहद हसीना थी, बहुत खूबसूरत थी, और मुझे अपनी बीवी से इश्क था। और लेकिन मेरी बीवी जो थी वो उस तरह मुझसे जवाबन मोहब्बत का इज़हार नहीं करती थी, और बड़े उसके जज्बात ठंडे, और वो हर वक्त तदब्बुर, तफक्कुर और इंतहाई संजीदा रहती थी। और मेरे दिल में वसवसे आते थे कि शायद ये मुझे पसंद नहीं करती, किसी और को पसंद करती है। कहते हैं यही मेरा हाल था, वसवसे वहाँ आते थे। एक दिन मैं अपने घर गया तो एक औरत हमारे मोहल्ले की मेरी बेगम के साथ बैठी, जैसे राज़ो न्याज की बातें करती हैं, दोनों बहुत क्लोज़ बैठी हुई थी। मेरे दिल में आया कि ज़रूर ये मेरी बीवी जो है ना, इसको पैगाम ये किसी का ला के देती होगी और किसी और के बारे में बातें कर रहा होगा। कहते ये सोचते सोचते मेरे अंदर गुस्सा और लावा और गैरत का जो था एक एलिमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा कि मैंने सोचा अगर मैं ज़्यादा देर बैठा तो मैं शायद कोई ऐसी हरकत ना कर दूं कि अपनी बीवी पे हमला आवर हो जाऊं, या खुदा न खास्ता आदमी गुस्से में कत्ल कर देता है। तो मैं फ़ौरी जो था अपने घर से बाहर निकल गया। और कहते हैं जब मैं घर से बाहर गया, बाज़ार में तो एक आदमी खजूरें और सुरमा बेच रहा था, आवाज़ लगा रहा था। कहता है जूँ ही उस आदमी के चेहरे पे नज़र पड़ी तो मैं वहीं ठहर के रह गया, मेरी निगाहें वहीं जम गई। उसका चेहरा इतना नूरानी था, नूर बरस रहा था उसके सर से, और उसने सर पे जो अरबी वो जो होती है पगड़ी उस तरह की बांधी हुई थी। कहते हैं मैं उसके पास गया, मैंने कहा भाई मुझे खजूरें दे दे। कहने लगा, जब वो खजूरें देने लगा
تو میں نے کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کس قوم سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کب سے یہاں کھجوریں بیچتے ہیں، آپ رہتے کہاں ہیں؟ تو اس آدمی نے جواباً مجھے کہا کہ ان باتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تم کھجوروں میں بتاؤ، اگر کوئی نقص ہے تو مجھے بتا دو۔ تو کہتے ہیں میں نے جواباً کہا کہ یار عربوں میں تو یہ دستور نہیں، اگر کوئی سوال پوچھے تو وہ جواب دیتے ہیں، تو آپ مجھ سے اس طرح ناراض ہو رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، کھجوروں میں تو کوئی نقص نہیں تمہاری، لیکن کھجور والے میں مجھے نقص نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے جواب میں اس نے مجھے کہا کہ اچھا اگر کھجور والے میں نقص جو ہے وہ ہے اور کھجور میں کوئی نقص نہیں، تو یہ سمجھ لو کہ بیوی میں بھی نقص نہیں، بیوی والے میں کوئی نقص ہے۔ کہتا ہے جو ہی اس نے یہ کہا تو میرا تو دماغ گھوم گیا، اور میں نے کہا یہ کوئی صاحب کشف ہے جس نے میرے اندر کی اور میرے حالات کی جو کیفیت ہے اس کو جان لیا ہے۔ کہتا ہے مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا، اور میں نے اندازہ کیا کہ یہ کوئی ضرور اللہ کا بہت پہنچا ہوا ولی ہے۔ یہ کہتا ہے میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے دل پہ رکھے، میرا دل اتنا زور سے دھک دھک کر رہا تھا، اور اس نے بہت مجھے جلال سے دیکھا اور اپنے ہاتھ چھڑا لیے، اور وہ غضبناک ہو کر جو تھا وہ چلنے لگا۔ تو میں نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے تو ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے سانپ نے ڈس لیا، میری یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر وہ اس کا جلال کم ہوا، اور اس نے کہا کہ تیرا وہم بالکل غلط ہے، تیری بیوی بڑی پارسا بڑی نیک ہے، وہ تجھ پر فدا ہے، لیکن وہ منہ سے نہیں کہتی۔ اور انہوں نے کہا یہ لفظ استعمال کیے عربی میں، براس سیدی بلال رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میرے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کی قسم میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں، تیری بیوی عام عورت نہیں، تمہاری بیوی مردان غیب میں سے ہے، اس کا والد جو تھا وہ ابدال تھا، اور میں نے تمہاری بیوی کو ابدالوں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ دو ابدال اور پرواز اور میری بیوی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کیا تم نے حدیث رسول نہیں سنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابدال جو ہے خدا تعالیٰ کی ایک بڑی مقبول مخلوق ہے، اور جو ہے وہ ان کا قیام جو ہے عموماً ملک شام میں رہتا ہے، اور ابدالوں کو خدا نے بڑی طاقتیں دی ہیں، وہ ایک وقت میں جہاں چاہیں لاکھوں میل دور اڑ کے بھی جا سکتے ہیں، اور ان کو کشف الغیب کا کمال عطا ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی کا باپ چونکہ ابدال تھا تو عورت کو یہ ابدال کا رتبہ تو نہیں مل سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے والد کی موت کے بعد اس کی روح کو جو ہے وہ لطافت عطا کر دی ہے کہ اس کی روح ابدالوں کے ساتھ پرواز کرتی ہے۔ کہتا اتنا کہہ کے یکدم میں نے دیکھا کھجوروں والے بزرگ جو تھے وہ غائب ہو گئے میری نظر سے، وہ کہیں چلے گئے، اور میں بت بنا وہیں حیرت و استعجاب میں گھر آ گیا۔ گھر آیا تو میں نے دیکھا میری بیوی بہت زیادہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ اب میں اس سے ڈرنے لگا، اور وہ پیار کی نظر نہیں، مجھے تو خوف لگنے لگ گیا، یہ اتنی بڑی ولیہ ہے مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو کہتے ہیں میں نے ویسے ہی پوچھا اپنی بیگم سے کہ تمہارے یہ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ بولی دیکھو انسان اگر اڑ سکتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوائے وہمی نے پرواز کی یا اس کے جسم کے ساتھ اس نے پرواز کی، اس نے کہا اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے جو تمہیں نہیں سمجھ آیا۔ کہتا ہے میں نے کہا میں کچھ سمجھا نہیں یہ جو تم باتیں کر رہی ہو۔ تو اس نے جواباً مجھے کہا کھجور والا جو تمہیں ملا تھا اس نے جو کچھ کہا ہے اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ آدمی پرواز کرتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بعض صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، اور اس کی وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ پرواز کرتی ہیں، اس کی روح پرواز کرتی ہے۔ کہتا ہے میں بڑا حیران ہو گیا کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ کھجور والے سے میری کیا باتیں ہوئی ہیں۔ کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یا حبیبی ہی براس سیدی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میری پیاری تمہیں سیدنا بلال کے سر کی قسم۔ کہتے ہیں آگے میں کہنا چاہتا تھا کہ مجھے کچھ بتاؤ تو میرا زبان ایک دم رک گئی، آگے کا لفظ کوئی زبان سے نہیں نکلا، تو میں نے صرف یہ کہا کہ یہ کیا تم نے کہا ہے؟ تو اتنی دیر میں کہتا ہے کہ وہ میری نظروں سے بیوی غائب ہو گئی۔ جب وہ غائب ہوئی تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں سہم گیا، بیٹھ گیا، اور میں نے اپنی آنکھوں کے آگے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ تھوڑی دیر بعد میں اسی طرح پریشانی اور حیرت کے عالم میں تھا کہ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو ہے وہ سامنے بیٹھی ہے۔ تو میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ یہ کیا، یہ تماشا کیا، یہ حقیقت اس کی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
اس نے کہا یہ راز تم اگر سمجھنا چاہتے ہو نا تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاؤ مزار پاک کے، تمہیں یہ سارا راز معلوم ہو جائے گا، وہاں جاؤ، وہاں تمہیں سیدی بلال نامی لوگ ملیں گے اس مزار پہ جمعے کے دن، اور انہوں نے ان کی نشانی ہے، انہوں نے چمڑے کی ٹوپی پہنی ہوگی اور پوستین جو درویش پہنتے تھے نا جس میں روئی ہوتی تھی، جیسے آج کل ہم ویسٹ کٹ پہنتے ہیں اس طرح کا پوستین ہوتا ہے، وہ انہوں نے پہنی ہوگی۔ تم ان کو دیکھنا، سلام کرنا اور خاموش ہو کے بیٹھ جانا۔ اگر وہ کچھ دریافت کریں تو بہت کم گفتگو ان کے سامنے کرنا، اور اپنی کوئی مراد وہ پوچھیں تو تم جواباً کہنا کہ صرف سلامتی ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آسائش زندگی میں مانگتا ہوں۔ کہتا ہے میں اس مشورے کے بعد وہاں سے چل پڑا، میں سیدنا بلال حبشی کے مزار پاک پہ پہنچا، سفر کرتا ہوا دمشق گیا۔ وہاں کہتے ہیں میں جمعے کے دن سیدنا بلال کے مزار پر انوار پہ گیا، اندر داخل ہوا ہوں تو میں نے دیکھا دو شخص ہیں، انہوں نے سر پہ چمڑے کی ٹوپیاں پوستینیں پہنی ہوئی ہیں۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب دونوں میں سے ان میں کون ہے، وہ جو میری بیوی نے بتایا تھا۔ تو کہتا ہے میں پھر چکر آ گیا کہ یا اللہ مجھے بتا کہ میرا جس بلال سے میں نے ملنا ہے وہ کون سا آدمی ہے۔ تو کہتا ہے ان دونوں کو میں نے سلام کر کے گردن جھکائی، چپ کر کے بیٹھ گیا، تو وہ دونوں میری طرف دیکھتے رہے پہلے تو بہت غور سے۔ تو ان میں سے دو میں سے ایک نے کہا کہ یہ آیت پڑھو، خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر، کہ اسی نے آسمان اور زمین کو مصلحت حقانی سے پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ان کے کہنے پہ یہ میں آپ کے لیے بتا دوں کہ یہ آیت کہتے ہیں سورہ زمر کیجئے، آیت نمبر 5 ہے غالباً، یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھی، اور یہ اس کا پارہ غالباً 23 ہے، میں زبانی بتا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کے کہنے پہ یہ آیت پڑھی تو دونوں کے سر غائب ہو گئے۔ کہتے ہیں میں پھر ڈر گیا کہ دھڑ رہ گیا ہے، سر دونوں کے غائب ہو گئے، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے قریب تھا کہ میں اس خوف سے بے ہوش ہو جاتا کہ یکا یک وہ سر پھر ان کے چہروں کے ان کے بدن کے اوپر آ گئے، اور انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تمہاری بیوی کو شکایت کرنے گئے تھے کہ یہ اتنا کمزور دل والا جو ڈرنے والا ہے ڈرو، اس کو تم نے کہاں ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ کہتا ہے اب میرے بدن پہ راشا طاری ہو گیا، زبان بے قابو، میں چاہتا تھا بولنا لیکن میں بول نہیں سکا۔ انہوں نے مجھے فرمایا ہم دونوں ابدال ہیں، ہمارا دونوں کا نام بلال ہے، ہم اسرار الہی کے نشان ہیں، ہمارے وجود خاکی ہیں لیکن اربع عناصر سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ یہ جو خاک ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ جو پانی ہے، یہ جو آتش ہے، یہ ہمارے زیر فرمان ہے، ہمیں اللہ نے جوہر لطیف عطا کیا ہوا ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے میرے اوسان تو نہیں تھے، میرے بے اختیار منہ سے نکلا کہ عمل حب کا طلبگار ہوں، حب کا مجھے کوئی وظیفہ بتا دے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرنے۔ انہوں نے کہا اسف اسف، افسوس افسوس۔ پھر کہنے لگے اچھا سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرو۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ کہتا ہے کہ میں وہاں سے جب میرے اوسان ذرا بحال ہوئے تو میں وہاں سے چلا اور واپس اپنی قیامگاہ مکہ مکرمہ میں آ گیا۔ جب میں گھر پہنچا جس دن واپس، تو کہتا ہے میں نے دیکھا میری بیوی سخت بخار میں مبتلا تھی، بہت بیمار تھی، ہم نے بہت اس کا علاج کیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکی، اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں اکثر دمشق میں آتا ہوں اور سیدنا بلال کے روضہ انور پہ جمعے کے دن حاضری دیتا ہوں، اس طلب سے، اس تڑپ میں کہ شاید ان بزرگوں کی صورت نظر آ جائے۔ ان بزرگوں کی صورت تو نظر نہیں آئی، لیکن سورہ اخلاص کا ورد جاری ہے، اور جب کبھی میں کسی کی طرف توجہ کرتا ہوں تو اس کا دل میری طرف مائل ہو جاتا ہے، مرد ہو عورت ہو، حب اور تسخیر کے لیے اس کو میں نے تیر بے ہدف پایا ہے، اور میرا یقین ہو گیا کہ یہ جو بزرگ کوئی وظائف بتاتے ہیں یہ بڑے زبردست وظائف ہیں، ان کے اثرات ہوتے ہیں، عمل کوئی کرنے کا جو ہے اس کا بھی جو اثر ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے اس دن پھر میرا جو نقطہ نگاہ تھا یہ بدل گیا، اس عمل میں بڑی تاثیر تھی، کاش میں اپنی بیگم کے کہنے پہ اس دن عمل کرتا، اور میں حب کا نہیں، میں وہ سب کچھ جو میری بیگم نے کہا تھا وہ میں مانگ لیتا تو روحانی طور پہ آج میں بھی کسی بلندی پہ ہوتا۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ داستان سن کر دوسرے دن جمعہ تھا، میں بھی سیدنا بلال کے مزار انور پہ پھر دوبارہ گیا۔ تو کہتے ہیں جب میں گیا تو وہاں میری تلاش تھی لیکن مجھے
جو ہے وہ نہیں کسی ابدال کی زیارت ہو سکی۔ تو یہ سیدنا بلال حبشی کے مزار کے بارے میں جو حضرت داتا گنج پر رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے کہ میں وہاں محو استراحت تھا، میری آنکھ لگ گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بچے کی طرح ان کی جو تھے اٹھایا ہوا تھا آپ نے اپنی گود میں، وہ سارا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، پڑھا ہوا۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی آج بھی بے شمار کرامات، اور وہاں ابدال ہر وقت ہر جمعے کو وہاں ابدال آتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود فدانی نصیب فرمائے۔ نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔